बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि आज आपके सामने इल्म मीरास कोर्स का सातवां सबक पेश करने का अल्लाह ताला ने मौका नसीब फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से ये सबक पढ़ाने की भी तौफीक और सआदत नसीब फरमा दें। ज़वील फुरूज़ तकरीबन हमने बाप शरीक बहनों तक के जो अहवाल हैं वो आपके सामने बयान कर दिए थे, और यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने उन तमाम अहवाल को सही तरीके से याद किया होगा। एक मरतबा मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि शुरू में मैंने आपको बताया था इल्म मीरास कोर्स के हमने चार हिस्से की ये खुलासतुल मीरास वो पढ़ा चुका हूँ। दूसरी किस्म जो है मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान, इसमें हम वरासा की पहचान इसमें हम चल रहे हैं। तो वरासा की पहचान में ज़वील फुरूज़ हमने शुरू किया था। ज़वील फुरूज़ के अहवाल आपको बताए, तकरीबन 10 के अहवाल बता दिए, 2 के अहवाल बाकी है। आज आपके सामने माँ यानी वालदा का विरासत में क्या हिस्सा होता है, दादी और नानी का विरासत में क्या हिस्सा होता है, और अगर वक्त हुआ तो आसाबात और उसकी किस्में आपके सामने बयान करेंगे। तो माँ को अरबी ज़ुबान में भी कहते हैं, ठीक है, वालदा भी कहते हैं, मदर भी कह देते हैं, किसी भी ज़ुबान में पश्तो में मोर कह देते हैं, ठीक है। तो मोर को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, वालदा को विरासत में क्या हिस्सा मिलता है, तो ये आज आपके सामने बयान करेंगे। तो माँ की 3 हालतें हैं। माँ की कितनी हालतें हैं भाई? 3 हालतें हैं। वालदा की 3 हालतें, 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा भाई? छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा? माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। और ये कब, इसको आपने समझना है, ठीक है। छठा हिस्सा कब मिलता है? जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो। ये बारीक फर्क जो है समझना, इसकी बड़ी अहमियत है जो बातें बस बता रहा हूँ मैं आपको। मैयत की औलाद में से कोई एक हो, तादाद क्या हो? पहली बात ये औलाद हो। औलाद में से क्या हो, तादाद कितनी होनी चाहिए? एक हो। माँ को छठा हिस्सा क्या मिलता है? जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। मसलन एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बेटा है, या दूसरी तरफ बेटी है, या दूसरी तरफ पोता है, या दूसरी तरफ पोती है। तो ऐसी सूरत में माँ को क्या हिस्सा मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ये एक सूरत हो गई, छठा हिस्सा मिलने की क्या हो गई? एक सूरत। जब माँ आ गई, आपने देखना है कि भाई औलाद में से कोई एक है या नहीं। अगर औलाद में से कोई एक हो तो छठा हिस्सा मिलेगा, बाकी आगे नहीं देखना। दूसरी सूरत की तरफ आते हैं। या तो औलाद होगी, या बहन भाइयों में से कोई एक हो। बहन भाई ही होंगे, बहन भाई होंगे, ठीक है। लेकिन बहन भाइयों में तादाद क्या होनी चाहिए? या दो। तादाद कितनी होगी? दो। या दो भाई बहन हो, कम अज कम दो भाई बहन हो या ज्यादा भाई बहन हो। मैयत की औलाद में से कोई एक हो, औलाद अगर आ जाए तो एक होनी चाहिए तादाद। भाई बहन हो तो दो या दो से ज्यादा हो। भाई बहन हो तो तादाद कितनी होनी चाहिए? एक से काम नहीं चलेगा, दो हो या दो से ज्यादा हो। अब वो भाई किसी भी किस्म के हो सकते हैं, बहनें जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है। 3 किस्में हमने पढ़ी ना, हकीकी भाई बहन, बाप शरीक बहन भाई,
اور ماں شریک بہن بھائی. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی سب کو؟ ماں کو چھٹا حصہ کب ملتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ تو ماں کو چھٹے حصے کی ملنے کی کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ دو صورتیں ہیں. بھائی جواب تو دیں کہ بھائی سمجھ آئی یا نہیں آئی. جی، ماں کو چھٹا حصہ دو صورتوں میں ملتا ہے، یا تو میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی سے دو ہو. بہن بھائیوں میں سے کوئی سے دو یا دو سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. ایک بھائی ہو تب چھٹا حصہ نہیں ملے گا. تعداد میں نے آپ کو بتا دی، کم از کم دو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہے. ایک بھائی ہو، ایک بہن ہو، یا دونوں بھائی ہو، یا دونوں بہنیں ہو. یہ تینوں صورتیں بن سکتی ہے. ٹھیک. یہ اب دوسری صورت، ماں کو ثلث الکل ملے گا. ثلث الکل، یہ لفظ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. ثلث الکل یعنی کل مال کا ایک تہائی ملے، 1/3 کل مال کا ملے گا. اس کو آپ نے سمجھنا ہے جب پہلی اور تیسری حالت نہ ہو. یہاں پہ میں نے کیا لکھا؟ جب پہلی اور تیسری صورت نہ ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. یعنی اولاد میں سے کوئی نہ ہو، یا بھائی بہن ایک ہو. ٹھیک ہے. جب اولاد میں سے کوئی ایک نہ ہو، یا بہن بھائی جو ہے دو سے کم ہو، تو ایسی صورت میں ماں کو کیا ملتا ہے؟ ثلث الکل ملتا ہے. لیکن یہ کہ تیسری صورت بھی نہیں ہونی چاہیے. تیسری صورت اب ہم سمجھ لیں گے. ثلث ما بقیہ ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ثلث الکل، کل مال کا ثلث. ایک ہوتا ہے ثلث ما بقی. ثلث ما بقی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو حصہ دینے کے بعد، زوجین میں سے ایک کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے مال، اس کا ایک تہائی ماں کو ملتا ہے. اس کا ایک تہائی کس کو ملتا ہے؟ ماں کو ملتا ہے. اس کو ثلث ما بقیہ کہتے ہیں. اور یہ ثلث ما بقیہ صرف دو مسئلوں میں ہے. یہ ثلث ما بقیہ کیا ہے؟ صرف دو مسئلوں میں. یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے، اس کا ایک تہائی ماں کو ملے گا. یہ دو مسئلے کون سے ہیں؟ یہ دو مسئلے آپ سمجھ لیں بس. ثلث ما بقیہ ان دو مسئلوں میں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہے. جب ماں کے ساتھ اب ہو یعنی باپ ہو. اب ماں باپ جب دونوں جمع ہوتے ہیں ان کو ابوین کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں. یعنی والدین ہو، ماں باپ ہو، اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب والدین ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے. اور یہ صورت صرف دو مسئلوں میں ہوتی ہے. مثلا شوہر ہے اور ماں باپ ہے. شوہر ہے اور ماں باپ ہے، ایک صورت یہ ہے. بیوی ہے اور ماں باپ ہے. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کا شوہر ہو اور ساتھ میں ماں باپ آ جائے. یا ایک خاتون کا انتقال ہو جائے، یا ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہو اور ماں باپ ہو. یا خاتون کا انتقال ہو جائے، اس کا شوہر ہو اور ماں باپ ہو. تو ایسی صورت میں پہلے یہ شوہر کا حصہ نکالیں گے یا بیوی کا حصہ نکالیں گے. اس کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے، اس کا ایک تہائی جو ہے ماں کو ملے گا. اس کا ایک تہائی کس کو ملے گا؟ ماں کو مل جائے گا. یہ عملی طور پہ مثال حل کر کے دکھا دوں گا تو پھر مزید وضاحت ہو جائے گی، مزید مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. مزید مسئلہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں تک بات سمجھ آ چکی ہے بھائی؟ تو ماں کے کل تین احوال ہے. چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو، یا دو بھائی بہن ہو، یا اس سے زیادہ ہو. اور جب پہلی اور تیسری صورت نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث الکل ملتا ہے. اور نمبر 3 ثلث ما بقیہ ملتا ہے. یعنی میاں بیوی کو ان کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جائے، اس کا ایک تہائی ملتا ہے. اور یہ دو مسئلوں میں ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ایک آ جائے، شوہر اور والدین ہو یا بیوی اور والدین ہو. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ ماں کے تین احوال بھی آپ کو سمجھ آ گئے. مثالیں دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ماں موجود ہے، بیٹا موجود ہے. اب یہاں پہ ماں کو کیا ملنا چاہیے بھائی؟
یہاں ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ جی یہاں پہ ماں کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ اولاد میں سے بیٹا موجود ہے، اولاد میں سے کون موجود ہے بھائی؟ بیٹا موجود ہے، اس لیے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اس لیے ہم نیچے میں سدس لکھ لیں گے، 1/6 لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ماں موجود ہے اور بیٹی موجود ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ اس صورت میں ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ بھائی لوگوں کی بات آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، ماں کو یہاں پہ کیا ملنا چاہیے؟ چھٹا حصہ ملنا چاہیے، چھٹا حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا کیونکہ ایک ہے، بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا کیونکہ ایک ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ماں موجود ہے، 2 بھائی ہے یا 2 بہنیں ہیں، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، 2 بھائی ہو یا 2 بہنیں ہو یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو اب ماں کو کیا ملے گا؟ سدس مل جائے گا، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ ثلث مابقی کیوں ملے گا بھائی؟ ثلث مابقی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں والد کا ہونا بھی ضروری، والدین دونوں ہونے چاہیے، اور دوسری شرط یہ کہ زوجین میں سے ایک کوئی ایک ہو۔ یہاں پہ والد بھی نہیں ہے اور زوجین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ سدس مل جائے گا۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، مثال نمبر 2 ہے، ماں ہے اور باپ ہے، ماں اور باپ ہے، تو ماں کو کیا ملنا چاہیے بھائی؟ جلدی بتاؤ، ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ ثلث ما بقی ملے گا، ثلث الکل ملے گا، 1/3 آف ٹوٹل۔ واہ، جی بولیں، جلدی جلدی بتائیں، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے تو نہیں پتا، آپ لوگوں نے مجھے سکھانا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ثلث ما بقی، کوئی کہہ رہا ہے ثلث الکل، کس کی بات مانے؟ چلے فیصلہ کر لیں، آپ میں سے کوئی سے دو فیصلہ کر لیں کہ بھئی کس کی بات مانے۔ چلے میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ پہلی صورت نہ ہو، پہلی صورت مطلب اولاد نہ ہو، یہاں پہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہن بھائیوں میں سے ایک ہو یا بالکل نہ ہو، تو یہاں پہ اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پہلی صورت تو نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ تیسری صورت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ماں باپ ہونے چاہیے، والدین ہونے چاہیے، والدین ہونے چاہیے، لیکن والدین کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ کہ زوجین میں سے کوئی ایک ہو۔ یہاں پہ والدین تو موجود ہے، ابوین تو موجود ہے، لیکن زوجین میں سے ایک موجود نہیں ہے، شوہر یا بیوی نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر کیا ملنا چاہیے؟ آپ خود بتا دیں، ثلث الکل ملنا چاہیے نا؟ تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الکل۔ بات سمجھ آ گئی سب کو بھائی؟ اچھا، اب یہاں پہ باپ کو کیا ملنا چاہیے؟ باپ کو، جی باپ کو کیا ملنا چاہیے؟ عصبہ ہوگا باپ، کیوں؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیے، ماں ہے، باپ ہے، زوج ہے، اب یہاں پہ ماں کو کیا ملنا چاہیے؟ یہاں پہ اب ماں کو کیا ملنا چاہیے بھائی؟ یہاں پہ ثلث ما بقی ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین ہے اور شوہر بھی موجود ہے، احد الزوجین بھی موجود ہے، تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث ما بقی ملے گا۔ باپ کو کیا ملے گا بھائی؟ باپ کو کیا ملے گا؟ باپ عصبہ ہوگا،
زوج یعنی شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو کیا ملے گا بھائی؟ بعض ربع کہہ رہے ہیں، بعض نصف کہہ رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ کیوں اختلاف کرتے ہو بھائی اتنے؟ آپس میں اتنی لڑائی ہے آپ لوگوں کی، ہر بات میں اختلاف کرتے ہو؟ بھائی اختلاف ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے۔ زوج کو نصف ملے گا بھائی۔ اختلاف پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جب جہالت ہو، یعنی احوال یاد نہ ہو، تو مطلب یہ جہالت ہے، تب اختلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جس معاملے میں جہالت ہو، یعنی جہالت سے کیا مراد؟ اس معاملے کے بارے میں علم نہ ہو، تب اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو علم اچھی چیز ہے، تو احوال کو یاد کرنا اچھی چیز ہے، اس سے جہالت جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو زوج جو ہے یہاں پہ نصف ملے گا۔ زوج کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ماں ہے، باپ ہے، زوجہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ماں کو کیا ملے گا؟ جی بھائی مجھے بتائیں، ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث ما بقی مل جائے گا، ثلث ما بقی مل جائے گا۔ باپ عصبہ ہوگا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ زوجہ کو کیا ملے گا؟ زوجہ کو ربع ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ میں یہ ایک مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں صحیح طریقے سے، باقاعدہ جو مسائل حل پھر بعد میں ہم کریں گے، ابھی تو ویسے ہی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں ایک مسئلے کو، آگے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب ثلث ما بقی کی وضاحت تھوڑی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ لکھ کیوں نہیں رہا؟ ثلث ہے، ثلث ما بقی ہے، اور نصف ہے۔ یہ اصول ہم آگے سمجھ لیں گے نا۔ ثلث اور نصف آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 6 سے۔ یہ 6 جو ہے، اس سے ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے حصے ہیں؟ مال کے کتنے حصے ہیں؟ 6 ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل ہمارے پاس یہ ہے۔ اب سب سے پہلے شوہر کو حصہ دیں گے۔ 6 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 3، یہ ہم نے شوہر کو دے دیا۔ 6 کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 6 کا آدھا کیا بنتا ہے؟ 3، یہ ہم نے 3 کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کہ احد الزوجین کو، یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے، اس کا ثلث جو ہے ثلث ما بقی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جب 6 کا نصف جو ہے 3 شوہر کو دے دیا، باقی کتنا بچ گیا؟ 3۔ اب 3 کو 3 حصوں میں کر دیں، اس کا 1/3 کیا بنے گا؟ 3 کا 1 بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کس کو دے دیا؟ ماں کو دے دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اور باقی 1 اور 3 دونوں کو جمع کر دیں گے، 1 اور 3 کو جمع کر دیا، کیا بنا؟ 4 بن گیا۔ باقی کتنا بچا؟ 2۔ وہ کس کو دے دیا؟ باپ کو دے دیا۔ ذوی الفروض سے جو باقی بچتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ باپ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ثلث ما بقیہ ہم نے دیا۔ اب اگر یہ ثلث الکل ہوتا، یعنی 6 کا ثلث ہوتا، تو 6 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 6 کا ثلث جو ہے وہ 2 بنتا ہے۔ 6 کا ثلث جو بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ثلث ما بقی، یعنی زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے، اس کا ثلث دیا جاتا ہے۔ اس کا ثلث کیا کیا جاتا ہے؟ دے دیا جاتا ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی ہے یہ؟ جی، سب سے پہلے ثلث اور نصف جب آتا ہے تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 6 سے بنایا جاتا ہے۔ ٹوٹل گویا کہ ہم نے فرض کرنا ہے یہ 6 ہے۔ ٹھیک ہے، اب 6 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 3، وہ ہم نے کیا کر دیا؟ شوہر کو دے دیا۔ اور 6 میں سے 3 نکالتے ہیں تو باقی کتنا بچتا ہے؟ 3 بچتا ہے۔ 3 کا ثلث کیا ہے؟ 1، یہ ہم نے دے دیا ماں کو۔ 1 اور 3 4، باقی کتنا بچا 6 میں سے؟ 2، تو وہ کس کو ہم نے دے دیا؟ عصبہ کو دے، باپ کو دے دیا۔ یہ ثلث ما بقی کا ہم نے بتایا۔ اگر ہم 6 کا ثلث نکالتے، ثلث الکل ہم کہتے ہیں نا، تو 6 کا ثلث جو ہے وہ 2 بنتا ہے، 1 نہیں بنتا۔
6 का सुलुस कितना बनता है? 2 बनता है। यानी 6 को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, 2 2 2 3, तो मतलब ये 2 बनता है, तो सुलुसुल कुल ज्यादा बनता है, सुलुस मा बकिया कम बनता है। ये मैं समझाना चाह रहा था। बात समझ आ गई है? इसको छोड़ दें भाई, किस तरह बनता है ये आगे हम मसले हल करेंगे, फिर वो उस वक्त समझा देंगे आपको आप। ये बस यहाँ तक समझा दिए, इसको समझ लें। चलें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माँ के अहवाल जो है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अब अरबी जुबान में देख लेते हैं। अरबी जुबान में इसको देख लेते हैं। वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, माँ के लिए 3 अहवाल है। नंबर 1, अस्सुदुसु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल, छठा हिस्सा मिलेगा वलद की मौजूदगी में, वलदुल इबन पोते की मौजूदगी में, वो इन सफल, इस तरह नीचे तक चलते जाएंगे। ठीक है, ये एक सूरत बताई मैंने कि औलाद में से कोई एक हो, औलाद में से क्या हो? एक हो। नवासा औलाद में से नहीं है, वो याद रखे, वो पहले बता चुका हूं। अब ये दूसरी सूरत ये बता रहे हैं, अविल इस्नैनी, तादाद क्या बताई? इस्नैनी, 2 हो, मिनल इखवती, भाइयों में से, वल अखवाती, और बहनों में से, मिन अय्य जिहतिन कानू, ये भाई बहन किसी भी जहत के हो, हकीकी भाई बहन हो, बाप शरीक बहन भाई हो, माँ शरीक बहन भाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी सूरत हो गई। ठीक है, सुलुसुल कुल इंद आदम हाउला, इनके ना होने की सूरत में, यानी औलाद ना हो, बहन भाई ना हो, या बहन भाई जो है एक हो, तो इनको क्या मिलता है? सुलुसुल कुल मिलता है। मैंने वहां पे आपको बताया कि पहली सूरत ना हो और दूसरी तीसरी सूरत ना हो तो सुलुसुल कुल मिलता है। नंबर 3, सुलुस मा बकिया मिलता है। सुलुस मा बकिया बाद फर्ज या हदीस जौजैन, जौजैन में से एक का फर्ज देने के बाद, एक का हिस्सा देने के बाद, मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा देने के बाद, चाहे वो शोहर है या बीवी है, फर्ज हिस्से को कहते हैं। जौजैन में से किसी एक का हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाता है, उसका सुलुस जो है वो आपने देना है। वज़ालिका फी मसअलतैन, और ये सुलुस मा बकिया सिर्फ 2 मसलों में है। अज़्ज़ौजु मअल अबवैन, अज़्ज़ौजु मअल अबवैन, जौज आ जाए वालिदैन के साथ, या जौजा आ जाए वालिदैन यानी अबवैन के साथ। जी, ये माँ के अहवाल समझ में आ गए हैं भाई? भाई माँ के अहवाल समझ में आ गए हैं? जवाब तो दें भाई, नाराज क्यों हैं आप लोग? इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है भाई, जल्दी जवाब दिया करें। या अल्लाह रहम अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के एक बाब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ रही है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा फजल करम है। जी, जो तलबा और तालिबात नहीं है उनके ऊपर जुर्माना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आइंदा हिम्मत ना करें छुट्टी करने की। अच्छा, ये आखिरी जो है ज़वील फुरूज में से आखिरी जो है वो कौन है? जद्दा सहीहा। ये आखिरी कौन है भाई? जद्दा सहीहा। ये जद्दा सहीहा, इसमें दादी भी मौजूद है, नानी भी मौजूद है। अब दादी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, या नानी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? दादी और नानी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, आज इसको हमने समझना है भाई। सबसे पहले ये जद्दा सैया की तारीफ, वैसे तारीफ ना भी करें, आपको मालूम हो गया, दादी हो या नानी हो, ये जद्दा सैया, ठीक है। तारीफ जरा मुश्किल हो जाती है, मैयत की तरफ निस्बत करने में
جد و فاسد کا واسطہ نہ ہو. جد فاسد ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ میت کی طرف نسبت کرنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو. دادا جو ہے وہ جد صحیح ہے، اور نانا جو ہے جد فاسد ہے. ٹھیک ہے. جیسے ام الاب یہ دادی کو کہتے ہیں، باپ کی ماں. ام الام ماں کی ماں نانی کو کہتے ہیں. جدہ فاسدہ کسے کہتے ہیں؟ میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو. جیسے اب الام نانا کی ماں. اب نانا خود جو جد فاسد ہے تو اس کی جو ماں ہوگی اس کو جدہ فاسدہ کہیں گے. اب یہ جد فاسد نانا ہو گیا، اور جدہ فاسدہ یعنی نانا کی ماں جو ہے یہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جدہ صحیحہ اور جد صحیح یعنی دادا پر دادا یہ ذوی الفروض میں سے ہے. یہ جد فاسد اور جدہ فاسدہ یہ ذوی الارحام میں سے ہے. تو اب جدہ صحیحہ جو ہے یعنی دادی ہے یا نانی ہے، پر دادی ہے یا پر نانی ہے. آگے لکڑ دادی یا جو بھی ہے پتہ نہیں اب آگے کیا سلسلے چلتے ہیں. تو یہ رضاعت کے مسائل جو ہے، یہ جو رشتے بنائے جاتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ یہ رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، یہ مسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں. بالخصوص ان کو سمجھنے میں جب تک یہ چارٹ نہ بنایا جائے، مختلف جگہ لکیریں نہ کھینچی جائے، تو یہ مسائل حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالخصوص میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کا مجھے علم نہیں ہے. یہ رضاعت کے جو مسائل ہے، اس طرح جو اس میں رشتہ جوڑا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ رشتہ بن رہا ہے، وہاں سے یہ رشتہ بن رہا ہے. اور بعض خاندانوں میں آپس میں ایسے گھنجلک رشتے ہوتے ہیں ان کے کہ ان کو بھی آپس میں پتہ نہیں چلتا کہ ایک طرف سے میرا یہ بن رہا ہے، دوسری طرف سے یہ بن رہا ہے، تیسری طرف سے یہ بن رہا ہے. ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے، ان کے نواسے ہاں ابراہیم سالک ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے. ابراہیم سالک صاحب وہ ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب یہ مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے لگتے ہیں. جی ہاں، پوتے پوتے لگتے ہیں یا بیٹے لگتے ہیں، اب ذہن سے نکل گیا. ڈاکٹر سعد صدیقی بہرحال ان کے آپس میں ایسے رشتے تھے کہ وہ بھی چکرا جاتے تھے بعض اوقات کہ یہ میرے ماموں ہے، فلانا یہ ہے وہ ہے. بہرحال یہ احوال آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. رضاعت کے مسائل بہت زیادہ مشکل ہے، یہ احوال یاد کرنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. تو جدہ سیاح جو ہے ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے. ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کے دو احوال ہیں. جی، نانا جو ہے جد فاسد ہے، نانی جو ہے جدہ سیاح ہے. سدس چھٹا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. کب؟ جدہ سیاح ایک ہو یا کئی ہوں، دادی ہو یا نانی ہو. ٹھیک ہے. دادی ہو یا نانی ہو، ایک ہو یا کئی ہو. ٹھیک ہے. مثلا 4 دادیاں ہیں، 4 نانیاں ہیں، تو یہ ان سب کو کیا ملے گا؟ سدس مل جائے گا، چھٹا حصہ ملے گا، اور وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا. نمبر 2، یہ محروم ہوں گی. محروم ہونے کی کچھ صورتیں ہیں. نمبر 1، ماں کے ذریعے تمام جدات چاہے دادی ہو یا نانی محروم ہوتی ہے. ماں کے ذریعے دادی اور نانی دونوں محروم ہوتی ہے. باپ کے ذریعے صرف دادی محروم ہوتی ہے. ابوی یعنی صرف دادی محروم ہوتی ہے. باپ کے ذریعے نانی محروم نہیں ہوتی. ماں کے ذریعے دادی اور نانی دونوں محروم. باپ کے ذریعے دادی محروم ہوگی. باپ کے ذریعے کیا ہوگی؟ دادی محروم ہوگی، نانی محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح دادا کے ذریعے سے صرف وہ جدہ محروم ہوگی جو اسی کے واسطے سے ہو. جو کیا ہو؟ اسی کے واسطے سے ہو. دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی. دادا کی جو ماں ہے وہ محروم ہو جائے گی. نمبر 3، قریبی جدہ دور والی جدہ کو محروم کر دے گی. ایک دادی ہے اور ایک پر دادی ہے، دادی پر دادی کو محروم کر دے گی. نانی
پر نانی کو محروم کر دے گی. ٹھیک ہے. یہ جو اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا دادا اور باپ میں فرق ہے. دو مسئلے تو پہلے بتا دیے تھے. ایک مسئلہ یہ ماں کے احوال میں بھی ہے. ماں کے احوال میں ٹھیک ہے. ابوین میں والد بھی ہے نا، والدین، ماں اور والد. تو یہ والد آ جائے اور والدہ آ جائے تو ثلث ما بقی ملتا ہے. اگر والد کی جگہ جد آ جائے، دادا آ جائے، والد کی جگہ کیا آ جائے، دادا آ جائے، تو یہاں پہ ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا. ثلث ما بقیہ نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا، ثلث الکل ملے گا. یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. چوتھا مسئلہ جو ہے یہ دادیوں میں ہے. یہ باپ کے ذریعے دادی محروم ہوتی ہے. باپ کے ذریعے دادی محروم ہوتی ہے لیکن دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی. باپ کے ذریعے دادی محروم ہوتی ہے، دادا کے ذریعے سے دادی محروم نہیں ہوتی. صرف وہ جدہ وہ دادی محروم ہوگی جو اسی کے واسطے سے ہو. تو یہ تین مسائل ہو گئے جو باپ اور دادا کے درمیان میں فرق ہے. تو دادی کے احوال آپ کو سمجھ میں آ گئے. آپ مثالیں دیکھیں. دادی ہے، ایک ہے تو سدس ملے گا، ٹھیک ہے، چھٹا حصہ ملے گا. ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے. ماں کو کیا ملنا چاہیے یہاں پہ بھائی بتائیں؟ ماں کو یہاں پہ کیا ملنا چاہیے؟ جی بھائی بتائیں. ماں کو، بھائی آپ لوگ بتا نہیں رہے. ابھی ماں کے احوال بتائیں. اللہ کے بندو سدس کیوں کہہ رہے ہو؟ اولاد موجود ہے یہاں پہ؟ بھائی بہن موجود ہے؟ نہیں موجود. ٹھیک ہے. تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الکل مل جائے گا. دادی اور نانی یہ کیا ہوں گی؟ دادی اور نانی کو کیا ملے گا؟ ماں کو تو ثلث الکل مل گیا کیونکہ اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہن بھی نہیں ہے. تو پہلی صورت تو نہ ہوئی. تیسری صورت بھی نہیں ہے کیونکہ باپ اور زوجین نہیں ہے. تو دادی اور نانی کیا ہوگی؟ محروم ہوگی. ابھی ہم نے پڑھا ماں کی وجہ سے دادی نانی محروم ہوتی ہے. مثال نمبر 3 دیکھ کے. دادی ہے، دادی کی ماں ہے، نانی کی ماں ہے. تو یہاں پہ دادی کو کیا ملے گا؟ ام الاب کو کیا ملے گا؟ دادی کو کیا ملے گا؟ جی ہم نے پڑھا کہ دادی ایک ہو تو اس کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دادی کی ماں، دادی کی ماں اس کو ابوی کہیں گے باپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. نانی کی ماں اموی، ماں کی طرف سے. تو دادی کی ماں کو کیا ملے گا؟ دادی کی ماں کو میں کیا ملے گا؟ دادی کو تو سدس مل گیا. دادی کی ماں کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. ہم نے کہا کہ قریب والی موجود اور دادی قریب والی موجود ہے تو دور والی، چاہے وہ دادی کی ماں ہو نانی کی ماں، وہ محروم ہو جائیں گی. میم محروم. نانی ہے اور دادی کی ماں ہے اور نانی کی ماں ہے. نانی کو کیا ملنا چاہیے؟ نانی کو کیا ملنا چاہیے؟ نانی کو سدس ملے گا. دادی کی ماں کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ دادی اور نانی کی ماں کو کیا ملے گا؟ محروم ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ نانی موجود ہے. تو جدہ صحیح ہے، یعنی دادی اور نانی کے احوال بھی آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے. آپ عربی میں اس کو یاد کر لیتے ہیں. وَلِلْجَدَّةِ الصَّحِيحَةِ، اور جدہ صحیحہ کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہوگا. واحدتاً وہ ایک ہو، کانت او اکثر یا ایک سے زیادہ ہو. نمبر 2 وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، یہ سب کے سب محروم ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی ماں کے ذریعے. وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ،
اور ابوی جو ہے یعنی دادی جو ہے وہ باپ کے ذریعے، وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اور اسی طرح دادا کے ذریعے سے بھی یہ محروم ہوگی، دادی محروم ہوگی الا ام الابی، سوائے ام الاب کے یعنی دادی کے، یعنی دادا کے ذریعے سے دادا کے ذریعے جو دادی ہوگی وہ محروم ہوگی، لیکن یہ خود جو دادی ہے وہ تو اس کی بیوی ہے، وہ محروم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک وہ مسئلہ ہو گیا کہ ابویات یعنی دادی جو ہے باپ کے ذریعے محروم ہوتی ہے، اور جد یعنی دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی۔ والقربہ قریب والی جو ہے تحجب، یہ محروم کر دیتی ہے البعد دور والی کو۔ ولا عبرت للجہاد وعلیہ الفتوى، یہاں ایک اصول بتایا، ولا عبرت للجہاد، کہ جہاد کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جہاد سے مراد یہ کہ ایک خاتون ہے وہ صرف دادی بن رہی ہے، دوسری خاتون ایک طرف سے دادی بن رہی ہے، دوسری طرف سے نانی بن رہی ہے، یعنی ڈبل رشتہ اس کا آ رہا ہے، اس کی ڈبل جہتیں ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ہی ملے گا، ان دونوں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ شاید وہ طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے تیز پڑھا دیا ہو، مجھے پتہ نہیں چلا کہ تیز میں نے پڑھا ہے۔ تو بہرحال اب مجھے بتا دیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، میں سمجھا لیتا ہوں دوبارہ۔ دادی کے دو احوال ہے، ٹھیک ہے؟ دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک، آسان کر کے میں بتا رہا ہوں، دادی کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، دادی ایک ہو یا کئی ہو، ٹھیک ہے؟ اب چاہے وہ دادی ہو یا نانی ہو، ان کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے، یہ ایک حالت ہے۔ محروم ہوتی ہے کب؟ ماں کے ذریعے سب محروم ہوں گے، چاہے دادی ہو نانی ہو، یہ ایک صورت ہو گئی۔ باپ کے ذریعے صرف دادی محروم ہوتی ہے، باپ کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ دادی محروم ہوتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی، دو صورتیں ہو گئی۔ دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی، دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی، البتہ وہ دادی محروم ہوگی جو اسی کے واسطے سے ہو، یعنی پر دادی جس کو ہم کہیں گے، وہ جدہ محروم ہوگی جو اسی کے واسطے سے ہو۔ یہ ہو گئی بات دو۔ اور نمبر تین، قریبی جدہ دور والی جدہ کو محروم کر دیتی ہے، قریب والی دور والی کو کیا کر دیتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، چلیے الحمدللہ کہ سمجھ آ گئی ہے۔ اب ذرا ایک مرتبہ ہم وہ باپ دادا کے جو احوال ہم نے پڑھے تھے، کس کے احوال جو ہم نے پڑھے تھے؟ باپ اور دادا کے احوال میں جو فرق تھا چار، ان مسائل کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم کہ بعد میں سمجھاؤں گا، تو آج اگر میں سمجھا دوں تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ چار مسائل بتا دوں، سمجھا دوں کہ نہیں، کیا چھوڑ دوں؟ جی، ایک مسئلہ اب بھی رہتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، چلیں۔ باپ دادا میں نے آپ کو بتایا تھا چار مسائل میں فرق ہے۔ آج بھی سمجھا دیتا ہوں، کل بھی سمجھا دیں گے۔ نمبر ایک، ام الاب یسقط به لا بالجد، ام الاب یہ اس سے مراد دادی ہوتی ہے، ام الاب یسقط به، دادی جو ہے یسقط به ساقط ہوتی ہے باپ کے ذریعے، دادی باپ کے ذریعے محروم ہوتی ہے، لا بالجدی دادا کے ذریعے محروم نہیں ہوتی، یہ تو ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ام الاب جو ہے دادی جو ہے یسقط بھی،
یہ محروم ہو جاتی ہے باپ کے ذریعے، دادا کے ذریعے محروم نہیں ہوتی، یہ آج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ دوسری، وَلِلْأُمِّ ثُلُث مَا بَقِيَ عِنْدَ الْأَبِ، ام کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے اب اگر موجود ہو، یعنی زوجین ہو اور والدین ہو تو کیا ملتا ہے؟ ثلث ما بقیہ ملتا ہے، لیکن وہ ثلث الکل ملتا ہے عند الجد، دادا موجود ہو، زوجین ہو اور ایک طرف ماں ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا۔ یہ دو مسائل ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ دو مسئلے ہو گئے۔ نمبر 3، والإخوة والأخوات العینیة والعلاتیة، یہ عینی اور علاتی بہن بھائی جو ہے، باپ شریک بھائی بہنیں جو ہے، یسقطون بالاب اتفاقا، یہ سب محروم ہو جاتے ہیں باپ کے ذریعے بالاتفاق، وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور دادا کے ذریعے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تین مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، یہ تین مسائل جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ نمبر 3 جو مسئلہ ہے یہ حقیقی بہن کے احوال میں، اس طرح باپ شریک بہن کے احوال اس سے متعلق ہے۔ یہ نمبر 4 جو ہے یہ اس کا تعلق، اب اس کو ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے، پھر یہ اس وقت بتا دوں گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمدللہ ذوی الفروز ہمارے مکمل ہو گئے، معرفت الورثہ میں ہمارے ذوی الفروز مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ذوی الفروز کے احوال آپ لوگوں کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے، سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ ازبر یاد ہونے چاہیے، اور یہ کب یاد ہوں گے؟ جب آپ بار بار دہرا لیں اس کو، جب آپ اس کو کیا کر لیں؟ یاد کر لیں، اور بار بار چلتے پھرتے اور روزانہ کی بنیاد پہ دہراتے رہیں، تب آپ کو یاد ہوں گے، ورنہ جو یاد ہیں وہ بھی بھول جائیں گے۔ تو ان کو آپ لوگ کیا کر لیں؟ صحیح طریقے سے یاد کر لیں، اب بھی وقت ہے، صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ کل میں انشاءاللہ کوشش کر لیتا ہوں آیت میراث جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو کروا دوں، اور اسی طرح ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ جو احوال ہم نے پڑھے ہیں ان کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں آیت میراث میں، کہ بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں سدس ملے گا اس کو، یہ کہاں سے نکل رہا ہے، سلس ملے گا یہ کہاں سے مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کل ہم سبق، یہ آیت میراث والا سبق پڑھ لیں گے۔ ہم نے وہ اشتہار میں لکھا تھا کہ آیت میراث کی تطبیق، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ احوال آپ یاد کر لیں صحیح طریقے سے، میں کل ٹیسٹ تیار کر لوں گا، پھر ایک دوسرا ٹیسٹ تیار کر لوں گا، پھر اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ تیار کریں گے، ٹھیک۔ اور پرسوں پھر انشاءاللہ عصبات پڑھ لیں گے اور ذوی الارحام پڑھ لیں گے، معرفت الورثہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم عملی مشقیں شروع کر دیں گے۔